अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके दौर और उनके ज़माने की फतूहात का सिलसिला, इसकी अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत। इस्लाम दुश्मन ताकतें ख़त्म होने में नहीं आती थी। ईरान के आतिश परस्तों को जिस तरह इस्लाम के अलमबरदारों ने शिकस्त पे शिकस्त दी और जितना जानी नुकसान उन्हें पहुंचाया था, इतना कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ सिर्फ आतिश परस्त ही नहीं थे, तमाम गैर मुस्लिम जिनमें अक्सरियत अरबी ईसाइयों की थी, उनके साथ थे। आतिश परस्तों ने अब इन कबीलों को आगे करना शुरू कर दिया था, जैसा महरा बिन बहराम ने ऐनुल तमर में किया था। आतिश परस्तों के सालार मैदान जंग से भाग भाग कर मदाइन में इकट्ठे होते जा रहे थे। इनके नामोर सालार बहमन जाजविया ने जब महरा बिन बहराम को अपनी फौज के साथ वापस आते देखा तो उसे इतना सदमा हुआ कि उस पर खामोशी तारी हो गई। महरा ने उसे कहा था, मत घबरा बहमन, दिल छोटा न कर, आखिर फतह हमारी होगी। मैं शिकस्त खाकर नहीं आया, शिकस्त बदवी कबीलों को हुई है। सालार बहमन जाजविया ने कहा, और तू लड़े बगैर वापस आ गया है। तो इतना बड़ा शहर और अपने दुश्मन की झोली में डाल आया है, तो तू खुश किस्मत है कि यहाँ तुझे सज़ा देने वाला कोई नहीं। सज़ा देने वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो जानशीनी पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। महरा ने तंज़ीह लहजे में कहा, बहमन, क्या तो मुझे सरजनिश कर रहा है? क्या तो मुसलमानों से शिकस्त खाने वालों में से नहीं? अगर तू मैदान में जम जाता तो आज मदीने वाले यूं हमारे सर पर ना आ बैठते। शिकस्तों की इब्तिदा तुझसे ही हुई है। मेरी तारीफ करके मैं अपने लश्कर को बचा कर ले आया हूँ। मैं इसी लश्कर से मुसलमानों को शिकस्त दूंगा। मदाइन में इस वक्त जो लश्कर जमा हो चुका है, इसे हम एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार करेंगे। उस वक्त मदाइन में फारस के जितने भी नामोर सालार थे, वो सब खालिद से शिकस्त खा कर आए थे। उन्होंने इसे ज़ाती मसला बना लिया था, वरना वहाँ इन्हें हुक्म देने वाला कोई न था। हुक्म देने वाले शाही ख़ानदान के अफराद थे जो तख्त की विरासत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो सालारों को भी अपनी साजिशों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सालार फारस की शहनशाही के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज समझते थे। ये चंद एक सालार ही थे जिन्होंने मदाइन का भरम रखा हुआ था, वरना किसरा की बुनियादें हिल चुकी थी और ये इमारत ज़मी बोस हुआ ही चाहते थी। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदाइन से कमोबेश 400 मील दूर जो दोमतुल जंदल में थे। आतिश परस्तों और ईसाइयों को अभी मालूम न था। वो समझते थे कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐनुल तमर में हैं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरअसल हीरा वापस आना था। एक तो वो मफतूहा इलाक़े के इंतज़ामात वग़ैरह को बेहतर बनाना चाहते थे, और दूसरे ये कि फ़ौज को कुछ आराम देना ज़रूरी समझते थे, और तीसरा काम ये था कि फ़ौज को अस्सर-ए-नौ मुनज़्ज़म करना था। एक तो ये मुजाहिदीन थे जो मैदान जंग में दुश्मनों के सामने आमने आकर लड़ते थे, और दूसरे मुजाहिदीन वो थे जो दुश्मन के मुख्तलिफ शहरों में बहरूप धार कर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वो जासूस थे, वो हर लम्हा अपनी जान खतरे में डालते थे। वो दुश्मन की नकल हरकत और अज़ाइम मालूम करते और पीछे इत्तला भिजवाते या खुद इत्तला लेकर आते थे। तारीख़ में से इनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। इनमें से बाज़ पकड़े गए और दुश्मन के जल्लादों के हवाले हुए और अपनी जानें कुर्बान की और शहादत का जाम नोश फरमाया। इन जासूसों के बर वक्त इत्तलाओं पर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई बार दुश्मन के अचानक हमले और शिकस्त से बचे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दोमतुल जंदल में थे तो मफ्तूहा इलाक़ों के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मदाइन पर किसरा की शिकस्त और जवाल की स्याह काली घटाएं छाई हुई थी।
لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسریٰ کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف دور دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو طوفان سے نکال کر لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھڑ سوار مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ بہمن نے پوچھا، اب اور کیا بری خبر رہ گئی ہے جو تو لایا ہے؟ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ بہمن جازویہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، چلا گیا ہے؟ تو ان لشکریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع بہمن جازویہ باہر آ گیا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بیٹھانے کے قابل نہیں سمجھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی ملتزی آواز میں کہا، میں عین التمر سے آیا ہوں۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میں ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا جانتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لو جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت رہنا مشکل ہوگا۔ کیا بات ہے جو تو مجھ سے اتنی دور سے اپنی بات سنانے آیا ہے؟ بول، جلدی بول۔ بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی، ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق چلا گیا ہے۔ عین التمر سے آئے ہوئے سپاہی نے کہا، میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہاں کے سرکردہ افراد کو اعمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ بہمن جازویہ نے کہا، زرتشت کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ اس آدمی نے کہا، ہاں، میں پوری خبر لایا ہوں سالار۔ عین التمر، خیرہ اور دوسرے شہروں میں جن مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے، وہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس وقت مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا۔ بہمن کو معلوم تھا کہ دومت الجندل کتنے دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ بہمن جازویہ نے اس آدمی سے کہا، تم واپس چلے جاؤ اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا لشکر تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلدی حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازے کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے محترم باپ؟ مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ بہمن نے بیٹی کو فرط مسرت سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، او میری پیاری بچی، مسلمان وہیں چلے گئے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرات نہیں کریں گے، انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی کر چکے، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ بیٹی نے بچے کے سے اشتیاق کے ساتھ پوچھا، کب؟ مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھنا
ہے محترم پدر، یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جازیہ نے بڑی زور سے قہقہہ لگایا۔ بہمن جازیہ کا یہ فاتحانہ طنزیہ قہقہہ پہلے کسریٰ کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سالاروں تک گیا، پھر مدائن کے ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور یہ احکام و ہدایت کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جازیہ کی بیٹی نے اپنے تمام سہیلیوں کو اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس کی بات چیت تھی یہ الفاظ کہے، میں تمہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دکھاؤں گی۔ تقریباً ہر لڑکی ہر عورت کا رد عمل یہی تھا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش؟ کہتے ہیں خالد کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان کے سالاروں کے گھوڑے ہوتے تھے گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑے میں ذرا سا بھی نقص یا کمزوری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا الگ کر دیں۔ بہمن جازیہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف پھدکتے پھر رہی تھے جس طرح عید کا چاند دیکھ کر نئے کپڑوں کے خوشی میں بچے ناچتے کوچتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑے کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے سائس سے کہا، میرے گھوڑے کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ایک ادھیڑ عمر سائس جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہاں جا رہی ہے یا مدینے کے لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ لڑکی نے کہا، اب تم مدینے والوں کی لاشیں دیکھو گے۔ باقی گھوڑوں کے سائس بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور وہ عراق سے دور نکل گئے ہیں۔ یہ تمام علاقہ جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملے کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے گی۔ اگر خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس آیا بھی تو اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ادھیڑ عمر سائس نے مسرور سے لہجے میں پوچھا، کیا اسے زندہ پکڑا جائے گا؟ بہمن کی بیٹی نے جواب دیا، زندہ یا مردہ اسے مدائن میں لایا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو تم اس کا سر قلم ہوتے دیکھو گے۔ 3-4 روز گزرے تو یہ ادھیڑ عمر سائس لاپتہ ہو گیا۔ اسے سب عیسائی عرب سمجھتے تھے، ہنسمکھ اور ملنسار آدمی تھا۔ صرف ایک سائس نے اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہے، جہاں وہ قبیلے کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ اپنے خاندان کے ان مقتولین کا انتقام لینا چاہتا تھا جو 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جس وقت شاہی استبل میں سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا اور جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ رہا تھا۔ وہ مسنا بن حارثہ کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازیہ کی بیٹی نے اسے عراق سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی۔ وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ اسے یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کے شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا۔ جب وہ انبار میں داخل ہوا تو کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانف رہا تھا۔ اس نے ہانفتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس دن مجھے بہمن جازیہ کی بیٹی نے یہ خبر سنائی تھی۔ اس نے سالار جبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ یہ دشمن کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔
اس جاسوس نے، جسے تاریخ کا ایک جاسوس لکھا ہے، مدینے کی فوج کے سالار زبرکان بن بدر کو تفصیلی رپورٹ دی۔ وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عین التمر سے سالار ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کو روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کے منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تاج و تخت اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کے مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا اور اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کا انبار چھوڑ جاتا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ دیے تھے۔ یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو۔ کسریٰ کے دربار میں حکم جاری ہوا۔ شیرزاد نے کہا ہم تیار ہیں، اور جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ کر آیا تھا۔ مہرہ بن بہرام نے کہا جو کہ عین التمر کا بگوڑا تھا ہم بالکل تیار ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا جو تجربہ کار سالار تھا مگر لشکر تیار نہیں۔ شکست تو اس نے بھی کھائی ہے لیکن اس سے کچھ تجربہ حاصل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کسریٰ کے اس وقت کے جانشین نے کہا کیا ہم نے لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے؟ ہم ان سپاہیوں اور کمانڈروں کو جانوروں کی طرح کھلاتے اور پالتے رہے۔ اگر ان سپاہیوں اور کمانڈروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں۔ بہمن جازویہ نے کہا اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی تھی مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی تھی یا جسمانی لحاظ سے معذور ہو کر بلکہ اپاہج ہو گئی تھی۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھے۔ لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی طور پر معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش و جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑ رہے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہرہ بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اسی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا پھر بھی انہیں اپنے ساتھ ملا لیا جائے گا، لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزارہ جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا۔ ان جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہی کی، ان کی غیرت اور ان کے مذہب کو للکارا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا تو ان پر زرتشت کا قہر نازل ہوگا۔ ان کی جوان اور کنواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ مہرہ بن بہرام نے پوچھا اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے۔ شیرزاد نے کہا ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے اپنے آدمی موجود ہیں۔ اس وقت تو وہ مسلمانوں کی ملازمت میں ہیں، لیکن انہیں جب پتہ چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو بہمن جازویہ نے شیرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تو وہ قلعے کے اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو۔ مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں مسلمان اور مفتوحہ اور محکوم علاقوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان سے بے وفائی نہیں کرتا۔
اگر فاتح اچھا سلوک کرتے ہیں تو مفتوحہ کی جوان و حسین بیٹیوں کی طرف وہ آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، ان کے عزت اور اموال کو تحفظ دیتے، تو مفتوحہ ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا، نہ صحیح، اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، یہ ان سالاروں سے پوچھے جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتا۔ یہ بھی خیال رہے کہ مسلمان قلعے بند ہوں گے، انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنی نفری چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں ڈٹ گئے وہ وہاں تک مہینوں تک اسے باندھ لیتے ہیں۔ اس عرصے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بالکل ہی بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت ایک جگہ پر حملہ کریں گے۔ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا، کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ بہمن جازویہ نے کہا، یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر سے بھی آئیں گے مجھے اطلاع ملے گی اور میں انہیں عراق سے دور روک لوں گا۔ بہمن جازویہ کو وسیع اختیارات مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کی زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی گئی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ عیسائیوں کو زیادہ مرجعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلے کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو عراق سے نکال لے گیا ہے۔ جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچ کر رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ عیسائی قبیلے بنی تبلق کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، بنی تبلق سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر میں مہرہ بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر بھاگنا آتا تو مسلمان وہیں ختم ہو جاتے۔ ہم اپنی لڑائی لڑیں گے، ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عقا بن عقا کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ بہمن جازویہ نے پوچھا، کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں۔ بنی تبلق کے سردار نے کہا، لڑیں گے تمہارے دوش بدوش ہی۔ میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ہمیں خالد کا سر چاہیے۔ مہرہ بن بہرام نے کہا، خالد یہاں نہیں، وہ جا چکا ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، جہاں کہیں بھی ہو زندہ تو ہے۔ ہم پہلے اس کے ان دوستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے۔ وہ خود آ جائے گا، وہ دستے کی مدد کو ضرور آئے گا لیکن یہاں موت اس کے منتظر ہوگی۔ یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گل مل گیا تھا۔ اس کے سالار جبرکان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ مسلمانوں کا پہلا وار عیسائی قبیلے بنی تبلغ، بنی نمر اور بنی عیاد کریں گے۔ سالار جبرکان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے اور انہیں کہا کہ 2 بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچیں۔ جبرکان نے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام زبانی پیغام دیا اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ جبرکان بن بدر نے قاصدوں سے کہا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولیت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے
تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور اگر تو وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے زیر سائے لڑتے آئے ہیں۔ ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا، ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ان قاصدوں نے ان شہروں میں جانا تھا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر حاضری میں آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہ آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی تھوڑی تھی اور وہ بھی بکھری ہوئی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں پر جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں۔ وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیاں مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں گے۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے کہ ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی میں بستی لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی جو جوش سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی، نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے اور انہیں مزید تعاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جازیہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود لشکر کی تربیت اور مشقتوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اس سے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے گا، اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالشت بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمیاں اپنی نوعیت کی تھیں۔ ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دی تھی۔ لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے بردے تیار ہو رہے تھے۔ سالاروں نے مجاہدینوں کو ایک ایک چھاپا مار حبش تیار کر لیا تھا۔ انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یوں تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شب خون مارتے رہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو اور ان کے بھائی قوقع بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہیرا میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف ہیرا کے دفاع تک محدود نہیں تھی، ہیرا کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایت بھیج دی تھی۔ اس نے سب کو زور دے رکھا تھا کہ دومت الجندل سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کر لیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ اور ادھر قعقاع نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ قعقاع کا اپنا جاسوسی نظام تھا، اس کے ذریعے قعقاع کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک حسید اور دوسرا خنافس۔ یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ قعقاع نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو
خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں، اور فوج کسی طرح پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپا مار شب خون مارے، اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں اور شب خون کی تعداد بڑھا دیں۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول کے دستے آئے ہوئے تھے جو خیمہ گاڑ رہے تھے۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستے نے ان کے سامنے اس انداز میں خیمے گاڑنے شروع کر دیتے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام کو خس اور خاشاک کے مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل کا فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصد نے 350 میل کی مسافت زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی تھی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی اور ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ پھر بھی انہوں نے بولنے کی کوشش کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں پہلے کھلایا پلایا جائے، جب وہ بولنے کے قابل ہوں تو میرے سامنے پیش کریں۔ اس کو یہاں تک اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کا حصہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہم سب کے جائز مقاصد حزم منشا پورے کرنے میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔